बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी व असली तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना आपके बहुत सारे सवालात इस प्रोग्राम में डिस्कस होते हैं और मुफ्तियान कराम का एक बहुत ही सीनियर पैनल उन सवालात का जवाब देता है जो आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम के रेफरेंस से पहुँचता है। आज भी आपके बहुत सारे सवालात इसी तरह शरीक होंगे हस्ब साबिक, और अगर आप हमारे साथ अपने सवालात आज भी शेयर करना चाहते हैं और शरई नुक्ता नज़र की कोई भी वजाहत आपको दरकार है तो बहुत आसान सा तरीका है। आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिख कर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और उसी पेज पर हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाएंगे और कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर फरमाएंगे नहायत शाइस्तगी के साथ। सवाल तहरीर करते वक्त नाज़रीन आपको पता है कि दो बातों का ख्याल रखेंगे, आप हमेशा रखते हैं। और पहला ये कि आप अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखेंगे, और नंबर 2 ये कि जितने भी गैर ज़रूरी सवालात हैं उनसे आप गुरेज बरतेंगे, क्योंकि सियासी नौइयत के सवालात या फिर फ़िरका वाराना नौइयत के सवालों का जवाब इस प्लेटफार्म से नहीं दिया जाता है। नाज़रीन कराम, हमेशा हम जब भी कोई नए काम कर रहे हों, उसका हिस्सा बन रहे हों, तो हमें एक चीज़ का इस्तेज़ार रहना चाहिए और वो है उस काम की फजीलत। फ़ज़ाइल का इस्तेज़ार बहुत ही अहम होता है किसी भी काम की अहमियत को अपने दिल के अंदर उजागर करने में। ये जो प्रोग्राम है इल्म के सीखने सिखाने का, दीन के मसाइल सीखने सिखाने का, इफ़ादे और इस्तिफ़ादे का, ज़ाहिर है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हमें बहुत ज़्यादा ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से फ़वाइद हासिल होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान पर एक फ़कीह हज़ारों इबादत गुजारों से ज़्यादा भारी है। तो तिरमिज़ी की रिवायत है। तो अगर हम रोज़ाना 30-40 मसाइल सुनते हैं मुफ्तियान कराम से, इसका मतलब ये यकीनन नहीं है कि हम फ़कीह हो जाते हैं, लेकिन एक वो जो फजीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का एक मसला सीखना भी तो कितनी बड़ी फजीलत रखता है कि 1000 रकत नमाज नफल से अफजल है। तो बहरहाल हम दीन की समझ के दर्जे में, और जिस तरह से वो हदीस भी है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ अदा फरमाते हैं, तो ये बहुत सारी फजीलतें हमारी तरफ मुतवज्जे होती हैं। तो हम इन फजीलतों को सामने रख के इस प्रोग्राम की अहमियत को अपने दिल में बिठा कर बैठेंगे तो ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और इस प्रोग्राम की, अपनी नौइयत की इस मुनफरिद प्रोग्राम की अहमियत हमारे दिलों में अल्लाह ताला उजागर फरमा दें। आज की नशिस्त के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में सबसे पहले पेश करता हूँ। मुफ्ती अहमद अफनान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, डायरेक्टर हैं कुल्लियतुश शरिया जामिअतुर रशीद कराची के, सीनियर मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद के, और माहिर क़ानून भी हैं और सीनियर फैकल्टी मेंबर भी हैं दीगर शोबा जामिअतुर रशीद। और दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब, आप भी सीनियर मुफ्ती हैं और उस्तादुल हदीस हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और जामिअतुर रशीद के 3 साल तखस्सुस डिपार्टमेंट फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के आप असिस्टेंट डायरेक्टर और मुआविन मसऊल भी हैं, और साथ ही साथ बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के आप मेंबर हैं। तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती फैसल अहमद साहब कल की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और जामिअतुर रशीद के शोबा तखस्सुसात के आप मुआविन मसऊल हैं और माहिर फ़ल्कियात भी हैं। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आगाज़ करते हैं आज की नशिस्त का। पहला सवाल है और सवाल हम रखते हैं मुफ्ती अहमद अफनान साहब की खिदमत में। तैमूर जमील साहब ने पूछा है सऊदी अरब से, क्या एक उम्रा करने के बाद दूसरे उम्रे के लिए इहराम धोना ज़रूरी है? नेज़ क्या धोने में साबुन या सर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन व बाद। पहली बात तो ये याद रखिए कि ये जो 2 चादरें हम बांधते हैं इसको एहराम नहीं कहते, बल्कि ये एहराम की शराइत में है। एहराम उस मखसूस हालत का नाम है जिसमें आदमी अपने ऊपर बहुत सारी जायज़ चीज़ों को भी हराम कर लेता है, ये हालत है। अब ये और बात है उस हालत की शराइत में ये बात है कि 2 चादरें भी बांधी जाएं। जब ये बात हुई तो वो चादरें एक उम्रा कर कर तब्दील करना या धोना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप उन्हीं चादरों में 1 से ज़ायद उम्रे भी कर सकते हैं, इल्ला ये कि जब बहुत मैली हो जाए तो फिर मुनासिब ये बात है कि उसको धो लिया जाए। अब जब धोने की ज़रूरत आए तो फिर याद रखिए कि धोने में अगर खुशबूदार साबुन से भी चादरों को या सर्फ से धो लिया जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है। उसकी वजह यह है कि एहराम की नीयत करने से पहले जिस्म पर या चादरों पर खुशबू लगाना जायज़ है। हाँ, कपड़ों पर ऐसी खुशबू ना लगाई जाए जो नज़र आ रही हो, जिसका रंग नज़र आ रहा हो। बाकी नियत करने से पहले हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर कंधे पर चादरों पर खुशबू लगाई थी।
لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک احرام سے متعدد عمرے یا حج آپ کر سکتے ہیں، ایک یعنی چادروں سے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اور سجاد حسین صاحب جلال پور سے، ان کا سوال ہے طواف میں استلام کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہاتھ کہاں تک بلند کیے جائیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ دیکھیے، طواف میں ایک تو استلام یعنی استقبال ہے طواف شروع کرتے ہوئے، یہ سنت ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی اس میں اصل تو ہے بوسہ دیا جائے، جب بوسہ ممکن نہ ہو تو پھر کسی لاٹھی سے وہ کیا جائے، لیکن آج کل چونکہ رش اتنا سخت ہے لہٰذا بوسے کی کوشش کرنا یہ بعض اوقات ناجائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور بعض لوگوں کو جذبہ بھی بہت ہوتا ہے کہ لازماً بوسہ لینا، لہٰذا اس وقت علماء یہ فرماتے ہیں کہ عام حالات میں لوگ استلام ہی کریں۔ استلام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ایسے اٹھائیں جیسے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں تکبیر کے لیے، اور اس کو سامنے رکھیں، یعنی جس طرح کے سامنے کوئی پتھر ہے کوئی چیز ہے اس پر آپ نے یوں کر کے دونوں ہاتھ رکھے اور اس کو چوم لیں تو بہتر ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے، یہ کر کے آپ نے طواف شروع کر دینا ہے۔ اب یہ رہی بات یہ کہ اس میں اور دعائیں بھی مستحب ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، جیسے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک، یہ دعا پہلی بات تو مستحب ہے۔ دوسری بات، اس دعا کو کھڑے ہو کر بالکل نہ پڑھیں، کیونکہ جب آپ کھڑے ہو کر دعا کو پڑھیں گے اور اتنی لمبی آپ گردان کریں گے تو پیچھے پورا طواف رکے گا اور سخت رش ہو جائے گا اور اس سب کا وبال ہوگا۔ لہٰذا اس وقت سب سے زیادہ ترجیح اس بات کی ہونی چاہیے کہ طواف کے فرائض واجبات کو پورا کیا جائے، سنتوں کو پورا کیا جائے اور رش کا سبب نہ بنا جائے۔ باقی جو دعا میں نے پڑھی اللہم ایمانا بکا وغیرہ، اس کو آپ طواف میں چلتے چلتے یعنی استلام کے بعد پڑھ لیں۔ یہ تو ہو گیا شروع میں۔ ہر چکر میں چلتے ہوئے پھر دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ حجر اسود کی طرف چہرہ کریں اور اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر دو ہاتھ سے یا ایک ہاتھ سے کریں، اور یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ چلتے ہوئے بس بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود کی طرف کر کے چلے جائیں۔ یہ ہو گیا۔ تیسری بات، بعض لوگ بلکہ بڑی کثرت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ چلتے ہوئے استلام بھول جائیں تو وہ پیچھے آ کے دوبارہ استلام کرتے ہیں، اور پہلے تو وہ لکیر ہوا کرتی تھی، لوگ یہ فرض سمجھتے تھے کہ لکیر پہ کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے، یہ بات غلط ہے۔ حجر اسود کے سامنے آ کر آپ کارنر پہ آ کے کسی بھی طرف آپ استلام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ استلام بھول گئے، اگر حجر اسود نظر آ رہا ہے یعنی اس کا کونا نظر آ رہا ہے تو آپ کر لیجئے، اگر وہ نظر نہیں آ رہا تو آپ استلام چھوڑ دیجئے، کیونکہ استلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور سنت اگر ادا نہیں ہوئی تو طواف میں کوئی حرج نہیں آیا، طواف آپ کا صحیح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفی، بہت مناسب تفصیل آپ نے بیان فرما دی۔ مفتی محمد حسین صاحب۔ جی مفتی فیصل صاحب۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت تفصیل سے سمجھا دیا۔ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ بالکل ابتدا میں استقبال ہوگا اور پھر ہر چکر میں استلام ہونا ہے، پہلے چکر میں بھی ہوگا، آگے بھی ہوگا۔ تو جو استقبال ہوتا ہے وہ تو طواف میں داخل ہونے کے لیے ہے، تو طواف میں داخل ہونے کے لیے بالکل اسی طرح جیسے ہم نماز میں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو اسی طریقے سے کانوں تک اٹھائیں گے اور وہ استقبال ہو جائے گا، وہاں سے آپ طواف کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جب آپ استلام کریں گے، پہلے چکر کے شروع میں بھی کریں گے، اور استلام میں اسی طرح آپ نے ہاتھ کا رخ اس طرف کرنا ہے اور پڑھ کر آپ نے چوم لینا ہے، اور پھر یہ ہر چکر میں ہوگا۔ تو یہ پہلا استقبال ضروری ہے۔ اس کے بعد جو استلام ہے وہ پھر سنت ہے، اس میں اگر کمی رہ گئی تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مصطفی۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے۔ عمان سے عبید الرحمان صاحب نے پوچھا ہے، کیا قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے چاہیے؟ اگر امام ہاتھ اٹھاتا ہو تو مقتدیوں کے لیے اٹھانا ضروری ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قنوت نازلہ سے متعلق جو روایات و احادیث ہے ان روایات میں صراحتاً کوئی بھی بات بیان نہیں ہوئی، نہ یہ بات کہ ہاتھ اس وقت باندھے جائے اور نہ یہ کہ اس وقت کھلے چھوڑ لیا جائے۔ دوسری طرف جو فقہی قواعد ہے اس میں سے بعض قواعد کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہاتھ باندھ دیے جائے اور بعض کا یہ ہے کہ چھوڑ دیے جائے۔ اس وجہ سے اس میں تحقیقی بات یہ ہے، اور علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے اعلیٰ السنن میں بڑی تفصیل سے اس پر بات فرمائی ہے کہ یہ دونوں طریقے درست ہے، البتہ جو ارسال والا طریقہ ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ لیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ہاتھ رکھے جانے کے۔ پھر اگر امام کے لیے بھی یہ بات ہے اور مقتدیوں کے لیے بات ہے، تو اگر امام نے ہاتھ باندھے ہے چھوڑے ہے تو مقتدی آزاد ہے، وہ دونوں کام کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، وہی دعا کی کیفیت میں۔ بہت شکریہ جی۔ الیاس صاحب کا سوال ہے مانسیرہ سے، اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ،
کیا ہم عشاء کی وطر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے؟ جی یہ بات صحیح ہے کہ وطر آخر میں ہی ہونی چاہیے، اور کثرت سے اس بارے میں بالکل صحیح اور صریح احادیث ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اور یہ احادیث اتنی زیادہ ہے کہ مطلب حد شہرت تک تو یقیناً پہنچتی ہے، بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ حد تواتر تک بھی پہنچ سکتی ہے، اتنی کثرت سے روایات ہیں۔ تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ سب سے جو بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نوافل آدمی پڑھے وہ وطر سے پہلے پڑھے اور وطر سب سے آخر میں کر لے، اور اگر کسی کو یقین ہے کہ وہ صلاۃ اللیل تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے تو وطر کو چھوڑ لے، پہلے نوافل پڑھے پھر وطر آخر میں پڑھے۔ تو ایک بات تو یہ طے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وطر کے بعد جو 2 رکعت کا معمول ہے تو اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ناجائز نہیں، یہ جائز ہے، کیونکہ بعض روایات میں وطر کے بعد بھی 2 رکعت کا تذکرہ ہے، اور بعض روایات میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ 2 رکعت تو فجر کی سنتوں کے علاوہ 2 رکعت تھی، محض نفل کی تھی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں جائز ہے، لیکن وہ کوئی الگ سے باعث فضیلت نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وطر کے بعد جو 2 نفل ہے یہ الگ سے مستحب ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، استحباب تو وطر سے پہلے ہی ہے، البتہ وطر کے بعد ناجائز نہیں، یہ جائز ہے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان 2 رکعات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹھ کر پڑھنا ہی مستحب ہے اور اس میں کوئی زیادہ ثواب ہے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک عام قاعدہ ہے کہ للقائد نصف اجر القائم، وہ قاعدہ یہاں بھی لاگو ہے کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کو پورا اجر ملے، اور جو بیٹھ کر پڑھے اس کو اس کا آدھا ملے گا۔ تو یہ 2 رکعات بیٹھ کر بھی پڑھے جا سکتے لیکن آدھے اجر کے ساتھ، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں پورے اجر کے حصول کے لیے۔ تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن مستحب بہرحال یہ نہیں ہے۔ اور اس پر مزید تفصیل کسی نے دیکھنی ہو تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا پورا رسالہ ہے اس پر، عادل الانظار فی الشفع بعد الایثار، اس میں مزید دلائل دیکھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب۔ اور یہ شاید غالباً مفتی محمد صاحب نے اس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے کچھ دن پہلے، کل ہی یا پہلے یاد نہیں ہے، فرمایا تھا کہ یہاں تک فرمایا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نوافل بیٹھ کر بھی پڑھے ثابت ہے، تو اگر کوئی سنت کی نیت سے بھی حضور نے چلو ایک دفعہ پڑھے تو اس نیت سے بھی پڑھتا ہے تو اس کو سنت کا ثواب بے شک ملے گا، لیکن نوافل کا وہ ثواب پھر بھی آدھا ہی ملے گا۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی چیز ثابت ہے بیان جواز کے لیے ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس کیفیت میں بذات خود کوئی فضیلت تھی، بلکہ محض چونکہ وہ شارع تھے تو امت کے سامنے بہت سارے راستے رکھنے کے لیے تاکہ آسانی ہو، تو وطر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھے، یہ پڑھنا بھی بیان جواز کے لیے ہے اور بیٹھ کر پڑھنا بھی بیان جواز کے لیے ہے۔ باقی یہ تو قاعدہ کلیہ جو احادیث سے ثابت ہے کہ کھڑے ہو کر فضیلت زیادہ ہے تو یہاں بھی لاگو ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ ابو صحابی سے محمود صاحب کا سوال ہے جی، کیا فرض نماز کے دوران نمازی کے آگے سے گزر کر جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی ان کا مطلب اگر یہ ہے کہ پہلی جو صف ہے وہ ناقص ہے اور اس کی تکمیل کے لیے ان کو گزرنا پڑتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مفتی فیصل احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سمیع الحق صاحب کے سوال ہے کوئٹہ سے، آپ کی خدمت میں سوال ہے، کیا مصلی کے لیے جو کہ مسجد کے حکم میں نہ ہو زکوٰۃ کے پیسوں سے قالین وغیرہ دیا جا سکتا؟ دیکھیں مسجد میں بھی اور مصلی میں بھی اگر آپ اس ادارے کو مالک بنا رہے ہیں جی تو ظاہر ہے اس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے اندر تملیک ضروری ہے، یعنی کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی مصلی کا کوئی آرگنائزر ہے اور وہ خود مستحق زکوٰۃ ہے اور وہ کہتا ہے مجھے آپ دے دیں، میں پھر اس سے قالین خرید کر جو ہے یہاں پر دے دوں گا تاکہ لوگ نماز پڑھیں، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور وہاں پر مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ جزاکم اللہ جی۔ شکاگو سے مسز فرحت صاحبہ کا سوال ہے، دعائے جمیلہ اور دعائے گنج العرش پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں دعائے جمیلہ اور دعائے گنج العرش جو ہیں ان کے مضامین ٹھیک ہیں، دعا کے جو الفاظ ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو جیسے انسان اردو میں بھی دعا مانگ سکتا ہے اور اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتا ہے، جو بھی دعا ٹھیک ہو، ظاہر مانگنے والی مانگنا تو اللہ ہی سے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے جو خصوصی فضائل بیان کیے جاتے ہیں یا اس کی جو سند بیان کی جاتی ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں یہ لکھا ہے کہ یہ سند جو ہے بالکل ہی من گھڑت ہے اور اس کی جو فضائل ہیں ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں۔ باقی یہ کہ صرف اگر دعا کی نیت سے کہ الفاظ اچھے ہیں تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو جائز ہے، اور اس کو اگر اس کے فضائل کے ساتھ سمجھے گا تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ جی۔ اور معین الدین صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں جی، حالت جنابت میں رات سونے سے پہلے آیت الکرسی، 3 قل اور تسبیحات فاطمی وغیرہ پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟
ویسے تو سونے کے موقع پر باوضو ہونا چاہیے، تو انہوں نے تو بہت ہی زیادہ معیار گرا دیا اور حالت جنابت میں یہ سو رہے، تو حالت جنابت میں نہیں سونا چاہیے، بلکہ وضو وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو باقی یہ کہ اگر درمیانی رات میں اس طرح کی کوئی نوبت آتی ہے اور یہ پڑھنا چاہتے ہیں کچھ، تو اس صورت میں ضابطہ یہ ہے کہ ذکر کر سکتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی وہ آیتیں جن میں دعا کا مضمون ہے یا بطور وظیفے کے اس کو پڑھا جاتا ہے تو ان کو پڑھ سکتے ہیں، بقیہ کو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو پوچھا ہے آیت الکرسی، تو اس کے پڑھنے کی گنجائش ہے، اور جو انہوں نے 3 کل کا پوچھا ہے تو معوذتین پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص جو ہے اس کے اندر دعائیہ مضمون نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ اگین معین الدین صاحب کا سوال ہے جدہ سے ہی، وضو کر کے ہیئر کلر لگایا، اگر وہ سوکھا نہیں ہے ابھی تک، تو کیا اسی حالت میں بغیر دھوئے نماز پڑھی جا سکتی؟ میرے خیال میں یہ فنی مسئلہ زیادہ ہے کہ گیلے اس کے ساتھ کیسے نماز پڑھیں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ ایک شاید ان کو شبہ یہ ہے کہ اس وقت سر پہ ٹوپی نہیں ہوگی، تو اس طرح سے نماز پڑھنا کیسے ہے؟ تو بغیر ٹوپی کے اگر کبھی ضرورت سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، حرام نہیں۔ باقی اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اس طرح سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ چیزیں اس میں تلوث ہوگا، خرابی ہوگی، تو اس سے بچنے کے لیے تو اپنے یعنی فرش پر اگر نماز پڑھتے ہیں اور اس کو بعد میں صاف کر سکتے ہیں تو اس کی گنجائش ہوگی کہ اس وقت نماز پڑھ لیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر نماز کے وقت تنگ ہو رہا ہے تو ایسا کریں، اگر نماز کے وقت تنگ نہیں ہو رہا تو پھر اچھی طرح دھو کر اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ مفتی احمد عفنان صاحب کی طرف دوبارہ آتے ہیں جی۔ امتیاز احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ہماری حکومت نے 45 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں کو بغیر محرم کے حج کی اجازت دی ہے، تو کیا شرعاً اس طرح سے بغیر محرم کے حج جائز ہے یا نہیں؟ اصولی بات یہ ہے جو صحیح احادیث میں بھی ہے اور جس پر اکثر ائمہ کا قول بھی اسی پر ہے، مذہب بھی، وہ یہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا تھا لا یخلون رجل بامرأة ولا یسافرن امرأة الا ومع محرم، اور فوق 3 ایام بھی دوسری روایت میں ہے کہ یعنی کوئی عورت ہرگز بھی 3 دن سے زیادہ کا سفر 3 دن کی مسافت سے زیادہ کا سفر کسی محرم کے بغیر نہ کرے۔ اس کی سفر کو 48 میل یا 75 کلومیٹر لگ بھگ کہا گیا ہے کہ عورت نہ کرے۔ تو اکثر ائمہ کا مسلک اسی پر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں صراحت ہے۔ البتہ شوافع کے ہاں، امام شافعی کے ہاں اور بعض دوسرے ائمہ کے ہاں حج کے لیے استثناء ہے، وہ بھی فرض حج کے لیے، کہ فرض حج کے لیے عورت کو اگر کوئی محرم نہ مل رہا ہو اور حج فرض ہو اور ایسا گروپ یا ایسے لوگ ہوں جو اچھے ہوں، شریف لوگ ہوں، ان کے ساتھ سفر کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو ہمارے ہاں سے بھی اس کی گنجائش ہمارے دارالفتہ سے اس پہ دی گئی۔ تو اگر یعنی کوشش یہ ہوگی اب کہ محرم ڈھونڈا جائے، اگر محرم نہ ملے، حج فرض ہے اور محرم نہیں مل رہا سالوں سے، تو پھر اس کی گنجائش ہوگی۔ صحیح، جزاکم اللہ جی۔ مسز شہاب صاحب کراچی سے، ان کا سوال ہے، عمرے میں چہرے کے پردے کی وضاحت درکار۔ جی دیکھیے 2 چیزیں الگ ہیں، ایک تو عمرے کی پابندیاں ہیں، احرام کی پابندیاں ہیں۔ احرام کی پابندیوں میں خاتون کے لیے یہ پابندی واضح معلوم ہے ہمیں کہ چہرے پر وہ کپڑا نہیں لگا سکتی۔ وہ پابندی یہ نہیں ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی، بلکہ چہرے کے حدود میں اس کا کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ جہاں تک پردے کی بات ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اپنی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم جب حالت احرام میں حج کے لیے جا رہے تھے تو سامنے سے قافلے آتے تھے تو آگے چادر کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس لیے علماء نے لکھا ہے اور ہمارے یہاں سے تقریباً تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ خاتون کو بہرحال حجاب کرنا چاہیے، اس کی کوئی صورت بنا لے، کوئی کھلی چادر رکھ لے جس کو ذرا آگے تھوڑا سا لٹکا لیا کرے، یا اس مقصد کے لیے جو آج کل ایک ہیٹ ملتا ہے آگے، اس کو ڈال کر اس کے آگے کر لیا جائے۔ تو پردہ خواتین کو کرنا چاہیے اس میں۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ذرا سا بھی چہرے سے کپڑا لگ گیا تو دم واجب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا کسی وقت بیچ میں کپڑا لگ گیا، ویسے تو لگنا نہیں چاہیے، تو اس سے دم واجب نہیں ہوتا۔ دم اس وقت واجب ہوتا ہے جب ایک پورے لمبے وقت میں پورا دن یا دن کا اکثر حصہ چہرے پر کپڑا لگا رہے، جو کہ نہیں ہوتا اسی حالت میں۔ بالکل۔ اگلا سوال ہے مصعب تیمور صاحب کا سعودی عرب سے، وہ کہتے ہیں میں کمپنی کا ملازم ہوں، میرا حج کا ارادہ ہے، اگر کمپنی اجازت نہ دے اور میں بغیر اجازت حج پر چلا جاتا ہوں جبکہ سرکاری قواعد پورے ہوں اور جتنے دن چھٹی کی ہو اس کی تنخواہ بھی بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دوں، تو کیسا ہے؟ کیا اس سے بلا کراہت حج صحیح ہو جائے؟ جی چونکہ حج کرنا فرض ہے اور اصولی بات
جو حدیث سے ثابت ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، لہٰذا فرض حج کے لیے بہرحال کمپنی اجازت دے نہ دے جانا چاہیے کیونکہ حج فرض ہے۔ البتہ اگر حج فرض کر لیا ہے نفلی حج کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بڑی اہم ماشاءاللہ خود ہی احتیاط کی انہوں نے فرما دی کہ بہرحال جس طرح بھی جائیں گے ان دنوں کی تنخواہ حلال نہیں ہوگی، یا تو وہ کمپنی سے نہ لیں اور اگر کمپنی دے دے کمپنی کو واپس لوٹائیں، اگر لوٹانے کی صورت نہیں ہے تو پھر یہ بات ہوگی جو انہوں نے لکھی ہے کہ پھر بغیر نیت ثواب اس رقم کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے نذیر محمد صاحب نے عرب امارات سے، ہماری کمپنی فجیرہ میں ہے اور ہمارا ہیڈ آفس ابوظہبی میں ہے، دونوں سٹیٹس کے درمیان 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جب ہم پاکستان چھٹی پر آتے ہیں تو 8 یا 10 دن ہم ہیڈ آفس میں اپنے حقوق کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ اس صورت میں نماز سفر والی پڑھیں گے یا مقیم والی؟ کیونکہ آپ کا ہیڈ آفس ابوظہبی میں، اور ابوظہبی نہ آپ کا وطن اصلی ہے نہ آپ کا وطن اقامت ہے، وہاں اگر آپ 15 دن سے کم کی نیت کے لیے قیام کرتے ہیں تو آپ نماز قصر ہی پڑھیں گے، لہٰذا وہاں بھی قصر ہوگی۔ مفتی محمد حسین صاحب، لودھرا سے محمد احمد صاحب کا سوال ہے، فجر کی سنتوں کے بعد فرض سے پہلے قضا نماز پڑھ سکتے؟ ہاں جی، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ اتنی بات ہے کہ قضا نماز میں چونکہ تاخیر آدمی سے قصور ہوا ہوتا ہے کہ نماز اپنے وقت سے نکل چکی ہوتی ہے، جو ایک گناہ کا کام ہے، نامناسب ہے، اور یہ ایک اصول ہے کہ گناہ کا کام اگر کسی سے ہو تو اس کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ تو قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، الگ گھر میں سنت ہے پھر قضا پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ضیاء الاسلام صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں نماز میں فون وغیرہ جو آتے ہیں ان کے بند کرنے کا طریقہ، وہ اس پہ تفصیلی جواب ہو چکا ہے اور اس کا کلپ بھی بن چکا ہے، GTR میڈیا ہاؤس پہ ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اگلا سوال لیتے ہیں غلام مجتبیٰ صاحب ٹنڈو سومرو سے، آئینے کے سامنے جس میں اپنا عکس نظر آ رہا ہو نماز پڑھنا کیسے؟ بس اس کلپ میں پتہ نہیں یہ بات آئی ہے نہیں آئی، میں اس میں جو فون کا مسئلہ اس میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں کہ ایک ہاتھ سے جو بند کرنے کی صورت ہے اس پہ تو عمل کرنا چاہیے، جو عملی قلیل ہے جس کی اجازت ہے، لیکن بعض لوگ باقاعدہ فون نکال کر اس کو دیکھ کر اور سمجھ کر کے فلاں کا نمبر ہے، ضروری ہے غیر ضروری ہے، پھر اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو یہ عملی کثیر ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اہم بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی گھنٹی بہت اونچی ہے جس سے پورے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، مسجد کے لوگ نمازوں میں خلل آ رہا ہے، اور یہ کہ وہ اگر موسیقی ہے تو اور بھی شدید ترین صورت ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایک ہاتھ سے بند نہیں ہو پا رہا گھنٹی تو پھر اس کو چاہیے کہ نماز توڑ لے اور موبائل کو آف کر کے پھر دوبارہ نماز شروع کرے، اور جو نماز کا حصہ اس سے نکل چکا ہے وہ پھر بعد میں ادا کر لے۔ اس کا نماز توڑنا یہ زیادہ اہون ہے، زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ سب لوگوں کی نماز خراب کرے۔ جی، تو یہ ایک بات ہے اس حوالے سے۔ غلام مجتبیٰ صاحب کا سوال بھی ہے جی، وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے عکس نظر آ رہا ہے نماز ہو جائے گی؟ جی نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ بات ایک واضح بات ہے کہ اس میں وہ توجہ نہیں رہتی جو آدمی کا مطلب شیشے کے بغیر، تو مناسب یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھی جائے۔ اگر آسانی سے اس جگہ سے آدمی ہٹ سکتا ہو دوسری جگہ تو دوسری جگہ نماز پڑھنی چاہیے، البتہ نماز کی صحت پر کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ عائشہ بٹ صاحب کا سوال ہے جی، اکثر فرض نماز میں ایک سجدہ رہ جائے تو تلافی کی کیا صورت؟ بس سجدہ چونکہ فرض ہے اور فرض رہنے کی تلافی نہیں ہو سکتی تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ جی۔ سعودی عرب سے قاسم ضیاء صاحب پوچھتے ہیں، اگر جماعت کے ساتھ نماز میں یاد آیا کہ ناپاک تھا لیکن اسی حالت میں نماز پوری کر لی اور بعد میں دہرا لی تو کیا حکم ہے؟ نہیں، اگر دوست نے نماز کا کہا اور منع نہ کر سکا، ناپاکی کی حالت میں ہی نماز پڑھ لی اور بعد میں دہرا لی تو دونوں صورتوں میں؟ بظاہر سوال کا مطلب یہ ہے کہ امام بنے یہ جبکہ ناپاکی کی حالت میں تھے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اپنی نماز بھی نہیں ہوئی، مقتدی کو بھی نہیں ہوئی، اپنی نماز بھی دہرانی ہے۔ مقتدیوں میں جس کو اطلاع دینا ممکن ہو اس کی ذمہ داری ہے، البتہ جس کو اطلاع نہ ہو سکے تو وہ پھر معاف ہے، وہ معذور شمار ہوگا، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کو باخبر کر سکتے اس کو بتائے اور نماز کے دہرانے کا اس کو کہہ دیں۔ مصعب انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے وہ جو کہ دوست نے کہا اور منع نہیں کر سکا، پتہ یا نہیں تھا ان کو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی جسارت کی بات ہے، لیکن یہاں ایک اور بات ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی استخفاف کی نیت سے بے وضو ہو کر یا جنابت کی حالت میں نماز پڑھے یا پڑھائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر استخفاف کی نیت نہیں ہے، کوئی اور مجبوری ہے، وہ حقیقت میں مجبوری ہے یا نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے تو اس سے یہ بات تو نہیں ہوگی، لیکن یہ جرم بہت سنگین ہے، آئندہ اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے جی۔ جزاکم اللہ۔ شفیع صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں، حجامہ کی شرعی حیثیت بتا دیجیے،
کیا حجامہ کرانے کی کوئی مخصوص تاریخ بھی ہے اور حجامہ کی کمائی کا کیا ہوگا؟ تینوں سوالوں کے جواب. جی، حجامہ ایک مسنون طریقہ علاج ہے اور بہت سارے احادیث سے اس کی اہمیت ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں شب معراج میں جب بھی فرشتوں کے کسی کے ہاتھ سے گزر ہوا تو سب نے مجھے یہ کہا کہ اپنی امت کو اس علاج کی تاکید کرے، اس کی اہمیت بتا دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی رہا ہے، اور خصوصاً جو 17 اور 19 اور 21 تواریخ کے مہینے کے ان تواریخ میں سر پر اور دونوں شانوں کے درمیان کے حصے پر حجامہ لگوانا ثابت ہے. تو حضور سے عملاً بھی ثابت ہے اور قولاً بھی اس کی بڑی فضائل ہے. باقی یہ ہے کہ کمائی کا کیا حکم ہے، تو کمائی جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی کمائی، اس کی اجرت کی ادائیگی بھی کی ہے. ابو طیبہ ایک غلام تھا، اس سے حجامہ کروائے اور اس کو اجرت بھی دی. تو یہ سب باتیں حدیث سے ثابت ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. البتہ ایک بات یہاں ضروری ہے کہ حجامہ یہ طریقہ علاج ہے جس میں 3 باتوں سے فرق پڑتا ہے کہ جس آدمی کا علاج ہو رہا ہے اس کی جو صحت کی کیفیت ہے اور اس کا جو مزاج ہے وہ کیسا ہے، پھر جس موسم میں ہو رہا ہے وہ موسم کیسا ہے، اور جس علاقے میں ہے اس علاقے کا عمومی مزاج کیسا ہے. تو یہ باریکیاں حدیث میں بیان نہیں ہوئی. اس لیے کسی ماہر سے یہ علاج کرانا چاہیے کہ وہ ان سب باتوں کی رعایت رکھے. یہ نہیں کہ حدیث میں 19واں دن آیا ہے تو میں نے ضرور اسی دن سر پر ہی حجامہ کرنا ہے، ہو سکتے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو. تو اس میں ڈاکٹر اور جو ماہر معالج ہے اس کی رائے کی بھی اہمیت ہے، اور وہ بھی حدیث پر عمل کرنے کا حصہ ہے گویا کہ، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ مصعب. یہ جس طرح عطائی ڈاکٹرز آج کل ڈاکٹر مصعب بہت ہے نا، اس طرح حجامہ سینٹر بہت کھل گئے ہیں آج کل خاص طور. بہت شکریہ جی. محمد قاسم صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں، مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، ویزلین یہ لوشن لگے ہونے کی صورت وضو ہو جائے، چکناہٹ ہوتی ہے؟ جی، ویسلین اور لوشن یہ تیل کی طرح کا ان کا حکم ہے. اگر تیل عام جس طرح لگایا جاتا ہے اور وہ اس کی کوئی تہہ نہیں ہوتی تو اہتمام سے اگر اس جگہ کو دھویا جائے تو اس میں وضو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. البتہ جیسے ویسلین کیونکہ وہ موٹی بھی ہوتی ہے اور پیٹرولیم جیلی وغیرہ، اگر کسی نے کافی تہہ لگائی بھی ہے اور اس نے دھوتے ہوئے بھی پانی ایسے بس اوپر مار لیا ہے اور اہتمام سے ملا نہیں ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا. لہذا اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح لگائیں تو خصوصی مل کر دھو لیا کریں. جزاکم اللہ جی. عمر علی صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، اگر گوشت پر خون کے دھبے لگے ہوئے ہوں تو اسے دھوئے بغیر پکانا جائز؟ دیکھیں، خون 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک جب ذبح ہوتا ہے تو اس وقت خون نکلتا ہے، تو یہ خون جو ہے جو بہنے والا خون ہوتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے. جی. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ پر گوشت بنا تو وہیں پر وہ خون بھی لگ گیا، ایسا ہو سکتا ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ گوشت کے اندر ہی جو اس کی درمیان گوشت کے اندر جو رگیں شگیں ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا خون رس کے آ گیا، تو یہ بہنے والا خون نہیں ہے. تو جو بہنے والا خون ہے وہ ناپاک ہے، اگر وہ ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے. اور جو بہنے والا خون نہیں ہے بلکہ گوشت کا اپنا خون ہے، نفاست کی وجہ سے اس کو دھوئیں تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہ دھوئے تو حرام نہیں ہوگا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی. اور انعام اللہ صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں، کیا کوئی مسلمان غیر مسلم کے لیے کتے یا خنزیر کا شکار کر سکتا ہے اور اس پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر پہلے سے اجرت طے نہ ہو اور شکار کے بعد غیر مسلم کچھ رقم دے دے تو کیا رقم حلال ہوگی؟ جی، جس طرح سے انہوں نے تعبیر کی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ کتا کھانے کے لیے ہے. جی. اور شکار ویسے جانوروں کا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انہیں پکڑا جاتا ہے اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انہیں مارا جاتا ہے اور اسے کھایا جاتا ہے. تو اگر پکڑنے کی بات ہے تو خنزیر تو بہرحال اس کا پکڑنا، اس کا کھلانا سب کچھ ہی حرام ہے. اور کتا جو ہے اگر صرف پکڑنے کی بات ہے تو پکڑنا جائز ہے، کیونکہ کتے کے بہت سارے ایسے کام ہیں جس سے انتفاع ہو سکتا ہے. لیکن اگر کھانے کی بات ہے تو ظاہر ہے کتے کا کھانا حرام ہے، اور اس کو کسی کے کھانے کے اندر اس میں تعاون کرنا، تو یہ تعاون کرنا بھی معصیت میں تعاون کرنا ہے اور یہ بھی ناجائز ہے اور مکروہ تحریمی ہے، اور اس کی جو اجرت ہوگی وہ بھی مکروہ تحریمی ہوگی. جی جی، بہت شکریہ مصعب. سجاد حسین صاحب جلال پور سے پوچھتے ہیں، ایک بات رہ گئی کہ اگر پکڑ لیا اور بعد میں وہ اپنی طرف سے کچھ دینا چاہ رہے ہیں بعد میں وہ دے تو نہیں طے. ایک تو ہے نا کہ یہ کام اجرت پہ ہی کیا جاتا ہے تو طے نہ ہونے سے تو مزید اس میں جہالت آئے گی. ایک ہے کہ ویسے وہ ان کے ساتھ کوئی دوستی یاری ہے اور اس نے اس طرح کیا تو اس نے جو عمل کیا یہ تو گناہ کا عمل ہے، لیکن کیونکہ اس کی وجہ سے وہ نہیں دے رہا بلکہ دوستی یاری کی وجہ سے دے رہا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کے لیے حلال ہوگی. لیکن ہر حلال چیز جو ہے وہ لینے کی ہوتی نہیں ہے، تو یہ عمل جو ہے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور ایسی دوستی یاری سے بھی بچنا چاہیے جس میں آپ اس حد تک حرام کام پہ آمادہ ہو سکیں.
ٹھیک ہے بہت شکریہ مصطفیٰ. ہر حلال چیز لینے کی نہیں ہوتی. بہرحال جی پیغام ہے آپ کی طرف سے. سجاد حسین صاحب جلال پور سے پوچھتے ہیں ایک آدمی کے 2 گھر ہیں, دونوں کے درمیان شرعی مسافت بنتی ہے, صاحب اس کا انتقال ہو گیا ہے, اب اس کی بیوی وفات کے گھر کے علاوہ دوسرے گھر جا کر عدت گزار سکتی ہے؟ نہیں, دونوں شوہر کے گھر ہیں تو اس لحاظ سے تو دونوں گھر بیوی کے بھی ہوئے, لیکن کیونکہ یہ ایک گھر میں پہلے سے موجود ہے اور عدت کے اندر ضروری ہے کہ اب جس جگہ پر وہ شوہر کے گھر میں ٹھہری ہے وہیں پر رہے, کسی اور جگہ نہ جائے, تو پھر یہ کہ یہ مسافت سفر بھی ہے. تو قرآن کریم میں بہت واضح ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن, نہ شوہر ان کو نکالیں گے اور نہ وہ خود نکلیں گی. تو کیونکہ یہاں پہ انتقال ہو گیا ہے تو شوہر کے نکالنے کا احتمال تو ختم ہو گیا, لیکن خود نکلنا بھی جائز نہیں, تو اس لیے وہاں پہ دوسرے گھر میں نہ جائیں. بہت شکریہ جی. اور اگلا سوال ہے سراج احمد صاحب کا کراچی سے, خلا کی عدت کتنی ہو سکتی؟ جی خلا طلاق کے حکم میں ہے. جو طلاق کی عدت ہے وہ خلا کی عدت ہے. وفات کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے, اور جو طلاق کی عدت ہوتی ہے وہ 3 مینسز ہوتے ہیں, اور جن کو آتے ہیں, اور جن کو اگر نہیں آتے تو پھر ان کے لیے 3 مہینے ہوتے ہیں. صحیح جی ہاں بہت شکریہ جی. اگلا سوال ہے بیوہ اپنے شوہر کا آخری دیدار کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے جبکہ لاش کو گھر میں لانے کے اندر کافی مشکلات ہیں؟ جی ابھی میں نے عدت کے احکام بیان کر دیے, تو اس میں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اگر گھر کے صحن تک کا معاملہ ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ صحن تک آ جائے, لیکن اگر گھر سے باہر نکل کے اسپتال جانا ہے یا جنازہ گاہ جانا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو وہ ویسے صبر کرے اور اس کے لیے دعا کرے. جزاکم اللہ جی. اور مفتی احمد عفنان صاحب, لطیف اللہ خان صاحب کا سوال ہے, صدقہ میں جانور حلال کرنا زیادہ بہتر ہے یا ان پیسوں سے کسی کی مالی ضرورت پوری کر دینا وہ زیادہ افضل ہے؟ جی صدقہ میں خاص طور پہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک فقیر کی ضرورت کو مد نظر رکھنا ضروری, جو عقل کا بھی تقاضا ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے, اور وہ ضرورت فقہا فرماتے ہیں اکثر پیسوں سے پوری ہوتی ہے. اگر آپ کو اعتماد ہے, آپ اس کو دینا ہی چاہتے ہیں تو اس کو پیسے دیں تاکہ اس کی جو ضرورت ہے وہ لے لے, یا وہ اپنی ضرورت بتا دے آپ وہ پوری کر لیں. جہاں تک جانور حلال کرنے کی بات ہے تو اگر آپ جانور حلال کرنے کو, جو آج ایک بڑی رسم بن گئی ہے, لوگ اس نفس ذبح کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں, تو یہ بدعت ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. جانور کے گلے پر چھری پھیرنا ثواب کی بات نہیں ہے. ہاں اگر مقصد یعنی یہ جو ثواب ہے چھری پھیرنا, یہ صرف بقرہ عید کے دنوں میں ثواب ہے, اس کے علاوہ چھری پھیرنا ثواب نہیں ہے. ہاں اس کا ذبح کر کے گوشت صدقہ کر دینا فقراء کو, غریبوں کو, یہ ثواب ہے. گوشت صدقہ کرنے کے لیے ضروری نہیں آپ جانور ہی ذبح کریں, آپ کو قصائی کی دکان سے گوشت مل رہا ہے وہ زیادہ کنوینئنٹ ہے, آپ اس کو دے دیں. تو یہ جو نظریہ ہے کہ وہ 4-4, 5-5 ہزار کے صدقے کے بکرے لے لیں جی, وہ بکرا ایسے ہوتے دھکا دیں مر جاتا ہے بیچارہ, اور اس میں غریب کو بیچارے کو کیا ملے گا, وہ تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں. اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ غریب کی ضروریات کو مد نظر رکھیں, یہی افضل ہے, یہی بہتر ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جی. ویسے اس آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر کافی بھگت چکے ہیں کچھ لوگ, لیکن بہرحال حق بات یہ ہے وہ بیان کرنی چاہیے. گل خان صاحب, اصل میں عرض کروں یہ جو بات ہے نا, یہ فقہا نے بھی لکھی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, جن کی پاکستان پر کی پوری دنیا میں فقہ میں ایک بڑی مسلم حیثیت تھی, انہوں نے اپنے فتاویٰ میں بھی لکھی ہے, اور وہ یہ بات فرمایا بھی کرتے تھے, اور یہ غلط نظریہ ہے. اب اس کو اگر کوئی غلط سمجھے کہ جناب آپ صدقے کا بکرا منع کریں, صدقے کا بکرا نہیں منع کر رہے, ہم یہ منع کر رہے ہیں کہ آپ ایک غلط نظریے سے ایک بیکار سے صدقے کا بکرا کریں اور یہ سمجھیں کہ میرے سے بنائے دور ہوں گے, غریب کا بھلا ہو گیا, حالانکہ غریب کا بھلا تو نہیں ہوا. تو صرف اس تک آپ پابند نہ رہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ضرورت کس میں پوری ہوتی ہے. اگر کبھی گوشت کی ضرورت ہے, دعوت ہے, تو آپ گوشت دیں, بالکل یہ بھی ثواب کی بات ہے. بہت شکریہ جی. گل خان صاحب پوچھتے ہیں اگر غریب عقیقہ نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ نیز کیا عقیقے کی رقم کسی مدرسے یا غریب کو دے سکتے؟ جی 2 سوال ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہ جس کے پاس وسعت ہو اس کو عقیقہ ہی کرنا چاہیے, اور یہ سنت ہے. یعنی عقیقے کی رقم ہوتے ہوئے پیسے مدرسے میں غریب کو دینا یہ سنت کے خلاف ہے. البتہ اگر کسی کے پاس اب اگر بیٹا ہوا ہے 2 بکروں کی وسعت نہیں ہے تو وہ 1 بکرا بکری کر دے. البتہ اگر بیٹا یا بیٹی کی صورت میں 1 بکرا بکری کرنے کی بھی وسعت نہیں ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے تاکہ اس سے اس کی تلافی ہو جائے, بلائیں دور ہو جائیں. رہی بات یہ کہ پھر اس کو دوبارہ لوگ پوچھتے ہیں جی میں نے عقیقہ نہیں کیا تھا, میں اب کر لوں, تو جب بھی یاد آئے عقیقہ کر سکتے ہیں کیونکہ عقیقہ سنت ہے. البتہ اگر کوئی نہ کر سکا تو کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ سنت غیر مؤکدہ کا ترک آیا. جی بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب نے اس جواب میں فرمایا تھا کہ وہ ایک سوال آیا تھا کہ میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں, میرے پاس وسائل ہیں, تو سجن فرمایا تھا جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں, خود بھی کر سکتے ہیں. بنت جمال صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے, رسم مایوں
کا کھانا کیسا ہے، کا کھانا کیسا ہے، اگر جا کر کھایا جائے یا وہ کھانا گھر آ جائے، دونوں صورتوں میں حکم بیان فرمائیں۔ دیکھیے جی، مائیوں کی جو رسم ہے یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، جس طرح ہمارے ہاں شادی بیاہ میں خاص طور پہ ہندوانہ رسوم بہت زیادہ رائج ہیں۔ اس کا کنسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ 2-3 طرح کی چیزیں، ایک تو یہ کہ عورت کو مائیوں بٹھا دیا کرتے تھے بیچاری کو 10 دن 20 دن، یہاں تک کہ 40 دن کمرے میں گھپ اندھیرے میں بیٹھی رہے، کہتے تھے اس سے گوری ہو جائے گی، اس کے بعد ایک رسم کیا کرتے۔ ایک یہ ہوتا تھا کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ چراغ جلا کر، موم بتیاں جلا کر وہ ناچا کرتی تھی، اس کو بھی مائیوں کہتے ہیں، رنگ پھینکا کرتی تھیں۔ تو یہ ہندوانہ رسم ہے، خلاف شرع رسم ہے، ایسی گناہ کی محفل میں جانا جائز نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو ہوگی اس میں جانا جائز نہیں ہے، اور جا کر کھانا کھانا تو اور آگے کی بات ہو گئی۔ دوسری بات شاید انہوں نے یہ بھی پوچھی، اگر کوئی کھانا بھیج دے گھر آ جائے تو وہ کھانا تو حرام نہیں ہوگا، یعنی کھانا تو حلال ہے، لیکن یہ چونکہ ایک بری رسم پر ہے لہٰذا اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کو باور کرانا چاہیے جی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اگر خود بخود گھر پہ آ گیا تو پھر کوشش کریں آپ اس کو فقراء میں تقسیم کر دیں، کیونکہ ایک بری رسم کا اثر ہے۔ بہت بہت شکریہ مو صاحب۔ اور اگلا سوال ہے محمد عمران صاحب کا کراچی سے۔ اکثر جگہ اخبار پڑھے رہتے ہیں، اس میں امکان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا ان پر، اور ہر جگہ سے اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے، تو کیا ہم نہ اٹھانے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے؟ نہیں، نہ اٹھانے کی وجہ سے آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ پورے شہر میں اخبار اٹھاتے رہیں۔ البتہ جتنا اپنی وسعت میں آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اس کی ادارے بھی بنائے ہیں، ڈبے رکھے ہیں جس میں مقدس اوراق ڈال دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ دوسری بات، ایک حد تک اگر یعنی ایک تو ہے نا باقاعدہ اسلامی صفحہ ہے، اللہ کے نام ہے، ایک یہ ہے کہ نام لوگوں کے آ رہے ہیں، وہ کسی طرح نام بن جاتے ہیں، محمد رسول اللہ کے کسی ناموں میں سے نام بن جاتے ہیں، تو ان کی بہت زیادہ حفاظت اور وہ کرنا، یہ اتنی پابندی نہیں ہے کہ اب آپ دیکھتے رہیں حبیب نام آ گیا، بھائی یہ تو نام آ گیا، یہ سیف اللہ نام آ گیا، یہ تو اللہ کا نام ہے، یا یہ رسول اللہ کا نام کسی ناموں میں بن رہا ہے، آپ کی صفات بن رہی ہے، تو اتنی زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ دوجانہ اویس صاحب نے پوچھا ہے، میں نے فیس بک پر یہ بات پڑھی ہے کہ ان چیزوں سے رزق میں تنگی آتی ہے، پھونک مار کر چراغ بجھانے سے، دامن سے ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ، جنازے کے پیچھے ہنسنے سے، اور آدھی رات کو جھاڑو دینے سے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا عصر کے وقت جھاڑو دینے سے رزق میں تنگی آتی ہے یا نہیں؟ نیز کیا مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد جھاڑو دینا جائز ہے یا نہیں؟ جھاڑو پہ سوال ہے سر۔ یہ فیس بکی علاموں کی اور فیس بکی غیر معتبر روایات باتوں کی ایک زبردست مثال ہے، اور عجیب طریقہ یہ ہے کہ آج کل پہلے لوگ علماء سے دین سیکھا کرتے تھے مجلس میں بیٹھ کر سامنے آ کر، اس کے بعد لوگوں نے ٹی وی سے شروع کر دیا، ریڈیو سے شروع کر دیا، اور اب لوگوں کے دین سیکھنے کا ذریعہ فیس بک ویڈیو کی، خاص طور پہ وہ باتیں ہیں جس کے نیچے حوالہ نہ ہو، کسی مستند مفتی صاحب سے نہ آئے، اور یہ لکھا ہو کہ جو اس کو شیئر کرے گا اس کو بڑا ثواب ملے گا، اور اس کے خوشخبری ملے گی، جو نہیں شیئر کرے گا عذاب ہوگا، تو لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں پر بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کریں فیس بک واٹس ایپ پہ جو باتیں آتی ہیں اصلاً غیر معتبر ہیں، جب تک کہ مستند آدمی سے مستند حوالے کے ساتھ بات نہ ہو۔ ٹھیک۔ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت سوال ہے رحمان اللہ صاحب کا کراچی سے۔ میرا نام رحمان اللہ ہے، کیا یہ نام صحیح ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس لیے صحیح نہیں۔ بس مجھے بھی اس پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس شخص کا نام عبد الرحمن ہو تو اس کو صرف رحمان سے نہیں پکارا جا سکتا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور جس کا نام حبیب اللہ ہے تو اس کو ظاہر ہے اللہ سے نہیں پکارا جا سکتا۔ تو اس میں دونوں اللہ کے خاص نام جو کسی بھی شخصیت پر اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات پر وہ نہیں بولے جا سکتے، دونوں اللہ کے خاص نام ہے، رحمان بھی اور اللہ بھی۔ تو نامناسب تو بہرحال ہے، اگر اس کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہو تو کرنا چاہیے، لیکن اس کو میں بالکل ناجائز اور حرام اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں عربی اس کے لحاظ سے ایک توجیہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں یہ اضافت کی حالت میں استعمال ہوا ہے، کہ رحمان کا لفظ اللہ کی طرف مضاف ہے، تو رحمان فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان کا وزن فاعل کے معنی میں آتا ہے، اور فاعل مبنی للفاعل اور مبنی للمفعول دونوں آتا ہے، تو اس میں یہ معنی نکلتا ہے بہت دور تعویل سے کہ اللہ کا رحم کیا ہوا بندہ، تو اس لیے اس کو بالکل غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن نامناسب بہرحال ہے۔ نہیں، رحمان اللہ کے صفاتی نام ہے لیکن خاص ہے، اور اللہ ذاتی بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ خالی رحمان میں تو توجہ نہیں ہو سکتی، لیکن رحمان اللہ کی جو ترکیب ہے اس میں یہ توجہ ہو سکتی ہے۔
تو اس وجہ سے بہت طویل دور توجیہ، اگر بہت مشکل ہے نام بدلنا، جیسے کہ ڈاکومنٹس وغیرہ میں آیا ہے اور بہت مشکلات ہے، تو اس کو باقی رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک جی، بہت شکریہ مصعب. کراچی سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے، سجاد احمد صاحب کشمیر سے، عامر خان صاحب کا ایک سوال ہے. یہ تینوں سوال مفتی محمد حسین صاحب جمعے کی نشست میں ہمارے ساتھ ہوں گے، تفصیلی سوالات مصعب اس کو شامل کر لیں گے. اور مفتی فیصل احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں. عفان صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں گردہ خریدنا، بیچنا یا ڈونیٹ کرنا جائز ہے؟ مصعب وضاحت. جی، انسانی اعضاء جو ہیں، انسان اس کا مالک نہیں ہوتا، اور انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامت دی ہے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ اس طرح سے خریدے بیچے نہ جائیں جیسے کہ عام مصنوعات خریدی بیچی جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. البتہ بعض اہل علم نے اس کی گنجائش دی ہے کہ بہت ہی مخصوص حالات میں اور مخصوص شرائط کے ساتھ، خاص طور پہ گردے کا مسئلہ ہے کہ اس میں ایک گردے سے بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. تو اگر کسی کو یہ واقعی مسئلہ ہو تو اس وقت خصوصی کسی دارالفتہ سے پتہ کر لے اور گنجائش حاصل کر لے. شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں. جی 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 پلیز. دیکھیں، جو بیچنے کی بات آئی نا، یہ تو ٹوٹلی اللیگل ہے. دنیا میں جتنے میڈیکل ایتھکس ہیں، میڈیکل ایسوسیشنز ہیں پوری دنیا میں، انہوں نے ٹوٹلی اس کو منع کیا ہوا ہے کہ بیچنا تو بالکل جائز نہیں، اللیگل کام ہوتا ہے، یہ ہاسپٹل میں نہیں ہوتا. جہاں تک مفتی فیصل صاحب نے جیسے بات کی کہ ٹرانسپلانٹ کی چونکہ اجازت دی جاتی ہے، تو ڈونیشن کی بھی بہت سارے اہل علم اجازت دیتے ہیں. اس میں بھی اگر آپ میڈیکل ایتھکس میں جاتے ہیں تو وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ ڈونیشن آپ اگر کسی کو ڈونیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کے کوئی رشتہ دار یا دوست لگتے ہوں تو پھر آپ ان کو ڈونیٹ کریں. لیکن بہرحال یہ جو گنجائش ہے یہ ڈونیشن میں ہے، اور اس بیچنے میں اس میں کوئی اس میں نہیں آئے گی. ٹھیک، جزاکم اللہ. شکریہ جی. اور شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں ہماری دکان میں کسٹمر 1 سال پہلے کچھ کپڑے بھول گیا تھا، وہ کپڑے آج ہم نے ایک غریب کو دے دیے ہیں، خیر ہے؟ ہاں، بہت عرصہ سنبھالنا تو مشکل ہوتا ہے. آپ نے فی الحال تو اچھا کیا ہے. بہرحال وہ اگر آ گیا تو پھر وہ آپ سے اگر وصول کرنا چاہے تو وصول کرے گا، نہیں تو اگر صدقے کو برقرار رکھنا چاہے تو آپ کو اجر ملے گا. لیکن وصول کرنا چاہے تو آپ کو دینے تو پڑیں گے نا، ان کو دینے. جی بالکل دینے پڑیں گے. وقاص احمد خان صاحب لاہور سے، ان کا سوال ہے اور آخری سوال ہے آج کی نشست کا. نہیں، دکان، کوئی دکان ہے سر، کوئی لانڈری اور درزی میں عرف ہے جو لکھتے بھی ہیں پالیسی میں کہ اتنے مہینے بعد اگر آپ بھول کے لینے آئے تو ہم دینے کے پابند نہیں ہوں گے. ہاں، مطلب دینے کے پابند تو شریعت کی طرف سے ہیں، وہ نہیں کہہ سکتے. یہ وہ کہہ سکتے ہیں پھر ہم آپ کی طرف سے صدقہ کر دیں گے، ایسی کوئی پالیسی بنائی جا سکتی ہے. میرے گھر کام کرنے والی کا شوہر رشوت دے کر لائسنس بنوا رہا ہے کیونکہ اس کے بغیر کافی پیچیدگیاں اور مشکلات ہیں. کیا اس کام کے لیے اسے قرضہ دینا جائز ہوگا؟ اس کام کے لیے قرضہ دینے کا مطلب یہ کہ آپ کا ارادہ بھی پورا اسی کام کا ہے، تو قصد اگر آپ کا ہوگا، نیت ہوگی تو یہ ناجائز ہوگا. باقی آپ اس کو قرضہ دے سکتے ہیں بغیر نیت کے. آپ یہ نیت رکھیں کہ ہم تو اس غریب کو قرض دے رہے ہیں سہولت کے لیے، باقی وہ جہاں استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے. پھر وہ اپنے طور پہ اگر وہیں استعمال کر لے تو یہ اس کا فعل ہوگا، اس کا گناہ آپ کو نہیں ملے گا. بہت بہت شکریہ جی تینوں معزز مہمانان کا تشریف آوری کے لیے، اور تمام ناظرین و سامعین کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. انشاءاللہ العزیز جمعے کی رات کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی شب 9:05 پہ آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.